Okay, this is a different kind of episode of In the Line of Wire. I have a very special guest with me. Not one, but 5 of them. And what's the occasion? We have with us Sania Saeed. And we have Shehzad Qureshi, not in his capacity as the person behind Tohfe.com, but in his capacity as a member of Rotary. And we have 3 bloggers. Faria, our live blogger. Sana Salim, and of course the captain of KMB, Karachi Met Blog, Jamal. We are going to grill these 2 about something that they're doing in Karachi, and we think it's really exciting. So, Sania, would you like to tell us about it? Yeah, sure. That's why I'm here. ये एक खेल है जो इंस्पायर्ड है एक ब्रिटिश प्ले से जिसका नाम है एजुकेटिंग रीटा. हमने इसका नाम उर्दू में रखा है मैं अदाकारा बनूंगी. और मैं भी बनूं. ओके श्योर, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू. और इसका दौरानिया 2 घंटे है. ये 2 एक्ट्स का एक प्ले है जो कथा थिएटर की तरफ से प्रेजेंट किया जाएगा और जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे साथ रोटरी क्लब कराची विथ ऑल देयर प्रोजेक्ट्स एंड इट्स अ फंड रेजर फॉर देम. आर्ट्स काउंसिल में 6 से 9 जून 8:30 बजे रात को हम ये खेल प्रेजेंट करेंगे. मेरे साथ होंगे कास्ट में एहतशामुद्दीन. आई विश ही वाज हियर, ही रैन ऑफ फ्रॉम द रेडियो शो क्योंकि उसने कहीं पहुंचना था. मगर एहतशाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीजनड थिएटर आर्टिस्ट्स इन कराची. बहुत अच्छा राइटर भी है, डायरेक्टर भी है. शाहरुख खान की मौत उसने डायरेक्ट भी की, लिखी भी, और विक्टोरिया का टिकट जो कारा फिल्म फेस्टिवल पे इस साल चली थी वो उसने लिखी थी. शाहिद शफात बहुत पुराने थिएटर के हैं आदमी. उन्होंने थिएटर ट्रेनिंग हासिल की, फिर उन्होंने ही स्पेशलाइजेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रोवाइज्ड थिएटर. उनका बहुत एक्सटेंसिव काम है वर्किंग बच्चों के साथ, ब्लाइंड और डेफ बच्चों के साथ, इन्वायरमेंट पे. ही हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ वर्किंग और वो इस प्ले को डायरेक्ट कर रहे हैं. बाबर जमाल ने ये प्ले इस प्ले का स्क्रिप्ट उन्होंने किया है. बाबर जमाल इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम नापा, फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ नापा, और एंड ही स्टिल वेरी यंग. और एजुकेटिंग रीटा एक मुश्किल प्ले समझा जाता है. इट्स नॉट एन ईजी प्ले टू अडेप्ट नहीं है ये, एक्चुअली एडेप्टेशन नहीं है. हमने सिर्फ इसके 2 मेन कैरेक्टर्स को लेकर और इसका उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका एक एस्पेक्ट लेकर इन 2 कैरेक्टर्स को रिक्रिएट किया है. तो थीम क्या है? व्हाट्स द स्टोरी? आई कांट टेल यू द स्टोरी. बेसिक आउटलाइन. वेल इट्स अबाउट 2 पीपल जो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड्स से आए हैं. इनफैक्ट जब मैं आपके ब्लॉगर्स से बात करी थी तो मैं सोची थी वाओ दिस इज एग्जैक्टली लाइक मैं अदाकारा बनूंगी. I mean, I have no clue what these people are talking about, but yeah, you know, it is actually that. That's because we already are stars. No, it's because you're, yeah, stars, of course you are, of course. But जो हमारी experiences और हमारी learning के जो differences हैं, उसकी वजह से मुझे आपकी बात समझने में कुछ काफ़ी. We have been educating Sania Saeed about yes, you blogging. have been. Yes, you have been, and that is what मैं अदाकारा बनूंगी is about. कि 2 ऐसे लोग जो बिल्कुल एक्सट्रीम रवैयों के लोग हैं, बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स से आए हैं, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स बहुत मुख्तलिफ हैं, और वो अपने इस पूरे बैगेज के साथ जब मिलते हैं तो उनके पास ये पूरा बैगेज है. और वो कैसे एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से बेनिफिट करते हैं और दोनों के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे कि मेरे अंदर आई अभी. आई फील एजुकेटेड. How and why is Rotary involved? Rotary Club of Karachi is तकरीबन 76 साल हो गए हमें इस क्लब को. यहाँ पे पाकिस्तान में अबाउट 100 और क्लब्स हैं, उसमें से हमारा क्लब जो था वो पहला क्लब था जो यहाँ बनाया गया था. तो लास्ट ईयर हमने उसकी 75th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है.
ہم بے شمار چیریٹیبل پروجیکٹس جو ہیں وہ رن کرتے ہیں, اوور دا پیریڈ رن کیے ہیں. ہم مختلف طریقوں سے فنڈنگ کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے پرفارمنگ آرٹس میں بہت عرصے کے بعد وی فاؤنڈ اے گروپ جو جن کے اینگل اور جن کی ڈائریکشن پریٹی مچ دا سیم ہے جو ہم کر رہے ہیں. مطلب اٹس ورک آف چیریٹی ٹو بیسکلی انٹرٹین پیپل اینڈ برنگ دیم اے entertainment which is is uplifting basically. So we thought this will be a great project to do with them, اور اس کو ہم نے اور to sweeten the deal we made it a fundraiser. ٹھیک ہے نا, تو we have thrown our weight behind this. Our members are working really hard to publicize it, to make it sure that people know about this, come and watch the theatre, and in the process مدد بھی کریں. ہمارے کئی سارے projects ہیں جو کہ اس سے فیض یاب ہوں گے ایونچولی. اینڈ اس میں سے ایک جو بہت اہم آئی لائک ٹو کوٹ آن اینڈ آن از اے آرٹیفیشل لم پروجیکٹ. یہ ہم نے شروع کیا تھا پروجیکٹ ارتھ کویک کے فوراً بعد. لوگوں کی بہت ساری لمز جو تھے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے, ایمپیوٹیشن کرنی پڑی تھی ان لوگوں کی, تو وہ ٹانگیں ان کی جو ہیں وہ ضائع ہو گئی تھیں. تو ہم نے کولیبریٹ کیا جے پور فٹ والوں سے, ان کو بلایا ہم نے انڈیا سے. ہم نے یہاں 2 کیمپس کیے, ایک اسلام آباد میں, ایک کراچی میں, اور بہت ہی پاپولر رہا وہ. لوگ بہت زیادہ ہمیں اس کا اچھا فیڈ بیک ملا. ہم نے کوئی اباؤٹ 1200 کے قریب لوگوں کو جو ہے مصنوعی ٹانگیں جو ہیں پرووائڈ کیں, اور وہ دے اسٹارٹیڈ واکنگ آؤٹ. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اٹس ناٹ لائک وہ آتے ہیں اپنا سائز دیتے ہیں اور نیکسٹ ڈے وین دے کم ان دے ایکچولی واک آؤٹ وداؤٹ اینی کرچز سپورٹ. دیٹس اچھا, وہ چیز آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار دس از وی ہیو ڈن سم تھنگ ہیئر. تو اتنا زیادہ وہ پاپولر تھا کہ ہم نے ایونچولی ایک پرماننٹ کلینک بنا دیا ہے. ہمارے ہی ایک کمیونٹی سینٹر ہے وہاں گلستان جوہر میں, اور اب وہاں ریگولرلی جو ہے لوگ آتے ہیں اینڈ دے گیٹ دا سیم تھنگ ڈن. This is free of cost. This is zero cost. There's no cost. Yeah. بالکل. And that's expensive, وہ جو جس طرح وہ بنتے ہیں limbs, اور جس طرح وہ it's not easy and it's not low cost. تو اس کے لیے یقیناً فنڈس کی ضرورت ہے. اور like for everything else in this country, the government and everybody else, we look at the people of the country. So this is Pakistanis for Pakistanis, like in any other case. ایک کویشچن یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا جس کے پاس ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے اور فنڈس بھی بہت زیادہ ہیں, وہ فنڈ ریزرز کی طرف آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ نہ وہاں کوئی فنڈ ریزرز ہو رہے ہوتے ہیں, نہ کوئی اتنے زیادہ کوئی پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح کے. When you say mainstream media, you mean television? Okay. I beg to disagree. I think television پہ بہت فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. جب بھی کوئی اس طرح ارتھ کویک کے دور میں ہم نے دیکھا, اور ہم نے ابھی سوات کے پورے انسیڈنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. ٹیلیتھونس بھی ہو رہے ہیں, بہت سے میوزک کنسرٹس ہوتے ہیں جس میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اور اس پروجیکٹ کو بھی ٹیلیویژن میڈیا نے اور ریڈیو دونوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. whether or not they were our media partners, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, اسپیشلی our media partners. For example, Hum TV is our television media partner. They've gone out of their way to support it because they knew it was a fundraiser. So they promoted it to the max. تو آئی تھنک مختلف طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ میرا نہیں خیال کہ مین اسٹریم میڈیا میں فنڈ ریزنگ نہیں ہوتی, بالکل ہوتی ہے. ایوری ٹائم عمران خان وانٹس ٹو ریز فنڈس فار ہز ہاسپٹل, ہی ٹرنس ٹو دا مین اسٹریم میڈیا. ایوری ٹائم ایدھی صاحب وانٹس ٹو ریز فنڈس, ہی ڈز ٹرن ٹو دا. And Shehzad Roy has done that. Shehzad Roy always does. Abrar ul Haq always does. And I think اس معاملے میں I give credit to the electronic media کے اور artists بھی. جب بھی ان کو لگتا ہے کہ یار یہ جینوئن کاز ہے اور ہمارا یہ ساتھی جینوئن کام کر رہا ہے اور اس کے کام کا رزلٹ آ رہا ہے, وہ اس کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ اپنی یہاں پہ I'll be very mean and I'll say کہ no, مطلب ہینڈز ڈاؤن ہماری جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے, وہ چاہے کسی سیکشن آف آرٹسٹس کے ساتھ بلانگ کرتی ہو, وہ چاہے ہمارے کمرشل تھیٹر کے آرٹسٹس ہوں, چاہے وہ ہمارے سو کولڈ کیا کہیں گے اس کو, تم لوگ کیا کہتے ہو ہمارے تھیٹر کو,
what kind of theatre, वो जो भी हमारा जो तरह का theatre होता है, whatever, I don't know, they give these names, they give the people like giving these labels. Stage drama, वो हाँ उसको भी stage drama कहते हैं, but whatever. But you know, चाहे theatre हो, चाहे television हो, चाहे music industry हो, चाहे fine artists हो, painters हो, sculptors हो, चाहे हमारे bloggers ho, because I know that you guys have been blogging for different social issues, and that is also important because we are actually all targeting towards cognitive change, right? And वो जहाँ से भी आए theatre का अपना एक impact होगा और उसकी intensity और वो शायद एक different area of brain को attack करेगा, तुम लोग एक different area of brain को attack करोगे, and they're all important. So I think I disagree with you when you say that. I think they are doing quite a bit. लेकिन हमें अपने problems का magnitude भी देखना चाहिए. और ये मैं बार बार कहती हूँ, even at the cost of upsetting a lot of people, कि आप चाहे civil society कितनी भी कोशिश करे, चाहे पाकिस्तान के लोग कितने भी फंड्स दें, आप कितनी भी चैरिटी करें, आप स्टेट के रोल को रिप्लेस नहीं कर सकते और आप उन्हें बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा स्टेट तो कुछ नहीं कर रही तो चलो हम ही कुछ करते हैं. ये टेम्पररी तो हो सकता है मगर ये सस्टेनेबल नहीं है. जैसे अभी स्वात में जो हो रहा है, इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, हर आदमी को पहुंचना चाहिए, लेकिन स्टेट को अपना रोल प्ले करना होगा इवेंचुअली अगर उसने इस मामले को संभालना है. तो वो हमें वो रोल भी प्ले करते हुए नज़र आने चाहिए. तो सिविल सोसाइटी का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो इमीडिएट चैरिटी कर दे. मैं बहुत चैरिटी के हक़ में नहीं हूँ, मैं समझती हूँ सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इतने हालात बुरे हैं कि हमें इमीडिएट चैरिटी की ज़रूरत है. एंड आवर पीपल आर, गॉड ब्लेस देम, मतलब दिस इज़ द मोस्ट चैरिटेबल नेशन इन द वर्ल्ड, बाय द वे. आई एम श्योर ऑल यू ब्लॉगर्स नो दैट कि सबसे ज़्यादा चैरिटी इस मुल्क में होती है. तो मतलब इतने लोग टैक्स नहीं देते जितना लोग चैरिटी देते हैं, जिसका मतलब ये है कि लोग गवर्नमेंट में इतना ट्रस्ट नहीं डालते जितने अपने फिलैंथ्रोपिस्ट में डालते हैं, जितने अपने लोगों में उनको ट्रस्ट होता है कि नहीं यार ये अगर मैं ईदी साहब को दूंगा ना पैसे तो ये पहुंच जाएंगे, अगर मैंने ये शौकत खानम को पैसे दिए ना तो ये बंदे के इलाज पे लगेंगे, रोटरी क्लब को अगर मैं पैसे दे रहा हूँ ना तो ये नहीं यार नहीं ये फुट लगेगा, किसी बंदे को लिम्ब लगेगा. तो आई थिंक एक तो ये भी ज़रूरी है कि सिविल सोसाइटी ये प्रेशर डेवलप करे स्टेट के ऊपर, चैरिटी करने के साथ साथ, इमीडिएट रिलीफ के साथ साथ ये प्रेशर भी डेवलप करे कि भाई साहब यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स एंड यू नीड टू डू योर रोल एज वेल. सो मेरी तकरीर यहाँ ख़त्म हुई. Shahzad, with respect to Rotary, we're very happy to know that LIMS का काम कर रहा है Rotary, but we feel that right now जो ITP situation है, will any of the donations be driven there, because we are already running a campaign, blogging campaign for this. तो मुझे specifically ये feel होता है that quick in time पे media was very active, and now people are also not very active, and the media is also not doing a very positive role in getting the funds. That's what we feel. ये थोड़ा सा नीजक रिएक्शन भी है. जो अर्थक्वेक के बाद एक सिचुएशन पैदा हुई थी वो ज़ाहिर एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन थी. इस वक्त जो हो रहा है वो ज़ाहिर है कि इट्स मोर लाइक ऑफ आवर ओन मेकिंग. जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, लोग आ रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं, बट देयर इज़ उसके साथ साथ जो है एड्स की भी मुसलसल ऐसी अनाउंसमेंट्स, बिकॉज ये अब इस वक्त जो ज़रूरत है वो बहुत ही उस वक्त जो लोगों ने रिएक्ट किया था, जो चीज़ें दी थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्ट ये आई थी कि वो ज़ाय हो गई थी क्योंकि वो चैनल ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुई थी. रोटरी हैज़ मूव्ड ऑलरेडी. वो तो हमारे यहाँ तो फ़ौरनी जहाँ कोई हमें इस तरह की न्यूज़ होती है तो इमीडिएटली देयर आर 100 odd क्लब्स इन पाकिस्तान, इमीडिएटली कोई ना कोई काम होता है. हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं, हु इज़ द टॉप ऑफ द हु लुक्स आफ्टर द एवरी क्लब सो टू स्पीक, एंड इमीडिएटली ज़ाहिर है उन्होंने ही मूव्ड एंड ही सेट अप अ फंड एंड ही सेट अप अ मैकेनिज़्म. हमारे जो फ्रंट लाइन के क्लब्स होते हैं, जैसे पेशावर के जो क्लब्स हैं, जो इस्लामाबाद के क्लब्स हैं, वो हमारे फ्रंट लाइन का रोल अदा करते हैं. व्हाट वी डू इज़ वी स्टार्ट सपोर्टिंग देम. वी डेवलप आवर ओन सपोर्ट सिस्टम. हम उनको राशंस हैं, फ़लानी चीज़ें हैं, पैकेजेस हैं, पैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम उन्हें भेजना शुरू कर देते हैं. हर क्लब जो है वो अपने तौर से फंडिंग करता है, उन्हें वहाँ भेज देता है. तो येस, वी इनिशियल फ़ौरन स्टार्ट कर देते हैं, वो कोई चीज़ रुकती नहीं है उसमें. वाई फॉर दिस. अच्छा, फिर हमारे एक बड़ी अहम प्रैक्टिस है, रोटरी जो है वो फंड्स रेज़ करती है और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में ख़र्च करती है. वो
آپ سے یہ نہیں کہیں گے جی بس فنڈ ریز کر رہے ہیں اچھے کاموں کے لیے, ہم ایسی بات نہیں کریں گے. تو اگر میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی ہم یہ 2 یا 3 یا 4 ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جس کو یہ فنڈ کرے گی, تو یہ صرف اسی کو فنڈ کرے گی. ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں 15-20 سائملٹینیسلی کر رہے ہوتے ہیں. آئی ڈی پیز بھی اس میں شامل ہیں, اس میں ہم میڈیکل کیمپس کر رہے ہیں, اس میں ہم آئیڈیا روم میں ہیئرنگ ایڈز ہر سال بچوں کو دیتے ہیں, بٹ اس کے لیے ہم الگ فنڈ ریز کرتے ہیں, ان کو الگ خرچ کرتے ہیں, اور وہ اسپیسیفکلی اسی جگہ خرچ ہوتے ہیں. تو یس, آئی ڈی پی روٹری اپنا رول بالکل ادا کر رہی ہے, اور فنڈ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جا رہی ہیں. یہ کیونکہ ہم پہلے پلان کر چکے تھے ایک ایونٹ کافی پہلے, اور اسپیسیفک اس کے لیے ٹارگیٹ کیا تھا, تو وی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز ایوری تھنگ, کیونکہ ہر آدمی آئی ڈی پی کا ذکر کر رہا ہے, اس لیے یہ نہیں کہ ہم بھی آئی ڈی پی کا ایک نام ٹیگ کریں اور اس کے ساتھ جو ہے اٹس ناٹ دیٹ. آئی ڈی پی کے لیے جو کرنا تھا ہم وہ آلریڈی کر کے بھیج چکے ہیں, وہ آلریڈی ہو چکا ہے. ہاں ویسے ثنا میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ شروع میں ایسا تھا, اور بلاگرز کو خاص طور پہ فیل ہوا تھا کہ میڈیا بھی حصہ نہیں لے رہی ہے اس میں, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. مگر اگر آپ اب دیکھیں تو چاہے وہ ڈان ہو یا جیو ہو, ہر جگہ انہوں نے اپنے ایک فنڈز کریٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. تو میرے خیال میں وی بٹ لیٹ ٹو اسٹارٹ, اس لیے کہ ارتھ کویک کا ایک وہ ایک دم سے نیچرل ڈیزاسٹر جو ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے لوگوں نے ایک دم شروع کر دیا تھا, اور جیسے شہزاد نے کہا بہت کچھ ضائع ہوا اس لیے کہ ہر آدمی ایک ہی طرح کی چیز بھیج رہا تھا. اس میں تھوڑا بہت ذرا آرگنائز فیشن میں ہو رہا ہے, بٹ اینی تھنگ وی ڈو از ناٹ انف, اس لیے کہ دا اسکیل آف دا ڈیزاسٹر از ٹو مچ. تو یہ اور کام بھی رکنے تو نہیں چاہیے, جیسے یہ جے پور فٹ کا جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھا کاز ہے, اور جن لوگوں کو یہ ملتا ہے ان کی تو زندگی بدل جاتی ہے. تو imagine yaar, today in the morning Jawad was telling me another your he's the head of what? No, he's your some. He's a member of the fundraising committee, and he's the editor of our newsletter that he runs. He's the editor of your newsletter. میں یہی سوچی ہوں کوئی اہم آدمی تھا, ہاں جس کو لکھنا آتا ہے, جس کو لکھنا آتا ہے, کوئی ایسا آدمی تھا. لیکن he was telling me in the morning آج کہ جب آپ وہ ہم تو اپنی ہمارے یہاں جو نارمل لائف اسٹائل ہے وہ تو سب زمین پہ ہے. بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ زمین پہ, کھانا ہم زیادہ تر لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, ہماری زمین پہ گزرتی ہے موسٹ پارٹ آف آر لائفز. ابھی بھی میجورٹی ڈز ناٹ لیو آن کرسی اینڈ میز اینڈ تو ہمارا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے, تو وہ ڈفرینٹلی کنسٹرکٹیڈ لمز چاہیے ہم کو. اور اینڈ دیر فور دی انڈین ٹیکنالوجی جو جے پور میں ڈیولپ ہوئی ہے, کیونکہ ان کا ہمارا لائف اسٹائل ایک ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس یار, میں آئی کانٹ امیجن مائی سیلف وداؤٹ مائی فٹ یار. آئی مین امیجن جس کو مل جائے وہ پیر تو. اور اینڈ ہی واز ٹیلنگ می کہ وہ اس طرح سے اس کی ٹیکنالوجی اس طرح ڈیولپ کی گئی ہے کہ وہ لمب لگنے کے بعد آپ ایکچولی سائیکل بھی چلا سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ, تو چاہے ہم آئی ڈی پیز پہ کام کریں, جو پیرلل چیزیں جو مسائل آلریڈی ہیں, اور جو لوگ ڈیزاسٹر افیکٹڈ ایریاز میں نہیں ہیں, مشکلات تو ان کی بھی ہیں, اور ان کے لیے کام کرتے رہنا کنسسٹنٹلی ضروری ہے تاکہ وہ پرابلمس سیویئر شکلیں اختیار نہ کریں, وہ اتنے سیویئر نہ ہو جائیں. تو سب سے بڑا پرابلم ہی ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں پہ سائملٹینیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹس اے بگ پرابلم کہ کتنا کر سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اسٹیٹ کے رول کو آپ انڈرمائن نہ کریں اور ان کو اس سے بری ذمہ نہ کریں. اچھا ثانیہ, مجھے آپ سے ایک کویشچن ہے کہ زیادہ کوئکلی آپ کے خیال میں کہاں پر جا کر میڈیا زیادہ کون سا میڈیم کوئک ہے؟ فار ایگزامپل ایک اگر ڈرامہ بنتا ہے ٹیلی ویژن کا, اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی فنڈ ریزنگ کے لیے ہم لوگ ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں, اس میں کافی وقت درکار ہوگا اس کے لیے, پھر وہ ڈرامہ بنے گا, آن ایئر جائے گا, پھر وہ آن ایئر جائے گا. اس کے برعکس تھیٹر میں آپ کا کیا خیال ہے, اس سے کم وقت لگتا ہے یا زیادہ وقت لگتا ہے؟ That's such a sweet question. تھیٹر میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے, بیکاز اگر ٹیلی ویژن پلے ہو, فار ایگزامپل اف یو آر ڈوئنگ اے ٹیلی فلم لیٹس سے, تو ایک ہفتے میں بن سکتی ہے, 3-4 دن میں ایڈٹ بھی ہو سکتی ہے بہت, اگر آپ فنڈ ریزنگ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی پرپز کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. اس پلے کی ہم ریہرسل کر رہے ہیں 1 مہینے سے. دیر آر اونلی 2 characters in the play, and it's a 2-hour play, and these 2 characters are constantly talking, so to memorize 2 hours of talk and then act and characters and movements, that takes a very long time. تھیٹر تیار ہونے میں شاید سب سے زیادہ وقت لگتا ہے, لیکن having said that, I think
थिएटर होने को मैं इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि अगेन जो हम ब्लॉगर्स ऑफलाइन बात कर रहे थे कि सी आई एम लर्निंग Wow, she's using learning. the I'm learning. technology and the Yeah. terminology. Offline I'm बात learning. कर रहे थे. कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो ह्यूमन बीइंग्स की इनेट नीड है वो ना टेलीविज़न पूरी करता है ना सिनेमा पूरी करता है, वो थिएटर पूरी करता है कि मैं सामने किसी चीज़ को देख सकूं और मैं उसके साथ रिलेट कर सकूं और मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो सकूं इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंस. And I think, if I'm not too wrong, I think it also excretes different kinds of neurotransmitters in your brain. I'm not joking. Very scientific. It's true. Okay. It's true. It's a different kind of emotional experience. So, and also the collective experience. जैसे ब्लॉगिंग की हम बात जब कर रहे थे तो मैं जो आप लोगों को कह रही थी कि मुझे इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि अगर मैं उस आदमी को देख नहीं सकती और मुझे उसका रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा तो मैं उससे बात नहीं करना चाहती. मुझे नहीं पता चल रहा वो क्या कर रहा है, वो इस वक्त सर खुजा के लिख रहा है कि हाँ वैसे तो रसगुल्ले खा रहा हूँ, तो वो आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो इफ हिज ओपिनियन इज उसके लिए हमने वेब कैम्स अरेंज कर दी. हाँ झूठ भी नहीं बोलने देंगे, भाग नहीं सकता कोई. You people are CIA agents. No. CIA or CIO. बट तो मुझे लगता है कि वो चीज़ एक बड़ी इम्पोर्टेंट है कि 400-500 लोगों का इकट्ठा बैठना, साथ हंसना, साथ करना, और कभी हुआ भी है हमारे साथ ये कि एक पॉइंट प्ले में ऐसा आया कि जहाँ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग या यू आपको खौफ था कि कहीं ये हो ना जाए और वो हो गया, एंड आई एक्चुअली हर्ड फ्रॉम द ऑडियंस क्योंकि वो इतनी इन्वॉल्व थी कि नहीं ये तो चली गई, मैंने ये सुने चलो अब वापस नहीं आएगी, ये मैंने सारे सुने हैं ऑडियंस में. तो इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व थे ना. दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस. फिर ये कि जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल तहरीक निस्वां के प्लेज होते हैं जो बहुत इशू बेस्ड होते हैं. हमारा एक प्ले था और खेल तमाम हुआ जो था जो हमारे बच्चों में जो वायलेंस बढ़ गया है. इनफैक्ट बहुत साल पुरानी बात है, दिस वाज आई थिंक 97 और 98. एक स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था कि इन्विजिलेशन करते हुए एक टीचर पे एक स्टूडेंट ने फायरिंग कर दी थी और वो उसके बाजू में लगी थी और ज़ख्मी भी वो टीचर हुए. तो उसको लेकर शाहिद ने वो प्ले उस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर शाहिद ने वो प्ले लिखा और वो हमारे 7 एक्टर्स थे, दे वर ऑल बॉयज़, और एंड आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंटली डन प्ले क्योंकि उसमें वो 7 लड़के हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और कैसे उनके जोक्स वायलेंट हैं, उनका सेंस ऑफ सेक्सुअलिटी वायलेंट है, इवन व्हेन दे आर मेकिंग सेक्सुअल जोक्स इट्स वायलेंट, जो कि बॉयज़ करते हैं, ग्रोइंग अप बॉयज़ and girls also in their own ways, in their own communities, in their old friend circles. वो कितने वायलेंट हैं, हमारे जोक्स वायलेंट हैं. तो आई थिंक और उसमें जो लोग जिस तरह लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, कुछ लोग बड़े नाराज़ भी हुए कि आपकी लैंग्वेज ऐसी थी, बट टू पॉइंट दैट आउट दैट वाज डन ऑन पर्पस कि भाई हमारे बच्चे ही ज़बान बोल रहे हैं, हमारे बच्चे ही ज़बान बोल रहे हैं, तो वेक अप, मे बी इट्स हैपनिंग इन योर हाउस. तो उसमें हमें जो रिएक्शंस मिलते थे ना, वो फिर एक प्ले हमने किया था प्रेम कहानी, दैट वाज अ लव स्टोरी जो 2 सेक्ट के इंडिविजुअल्स के बीच में मोहब्बत हो जाती है, एंड कैसे जब उनको पता चलता है कि हमारे तो सेक्ट्स ही डिफरेंट हैं तो और शादी नहीं हो सकती, एंड हाउ दैट वन प्रपोजल ब्रेक्स आउट इनटू राइट्स इन द सिटी. और उसके जैसे जिस दिन हमने वो प्ले क्लोज किया उसमें बहुत मज़े आए थे क्योंकि उसमें गेट क्रैशेस हुए और बड़ी मज़े की चीज़ें हुई बिकॉज वो वर्ड फैल गया कि इट्स वेरी क्यूट प्ले एंड ऑल दैट. तो इतने लोग आ गए कि गेट क्रैश हो गया करना, मतलब उन्होंने कर दिया गेट क्रैश के टिकट्स कैसे नहीं हैं, टुडे इज़ द लास्ट डे, तो हम कैसे, तो हमको एक दिन वो बढ़ाना पड़ा. मगर जैसे ही हमने वो प्ले क्लोज किया, नेक्स्ट वीकेंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट वेरी वेरी पॉपुलर केस दैट हैपेंड एंड वाज टॉक्ड अबाउट अ लॉट, जो एक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में
شادی تھی اور پورا شہر کراچی میں بڑے رائٹس ہو گئے تھے اس کے بعد. I can't name the communities right now because اس وقت بھی وہ کافی logger heads ہیں تو let's not mention them. But and you know we were like, you know, we were right and it was sad also. In fact ہم نے بہت مذاق اڑایا شاہد کا اور ہم نے کہا خبردار جو تم نے آئندہ اس طرح کی چیزیں کوئی لکھی because then they happen. اور ہم اس کو کہتے ہیں ہاں ہم اس کو کہتے ہیں کہ you better be careful about what you write about happy things. So and I think this play is somewhat of a happy play and we thought about it a lot. کتنے severe times میں کیا ہمیں اتنا happy play کرنا چاہیے, would it come اور ضروری ہے. but we thought کہ نہیں یار ضروری ہے اس وقت تھوڑا سا ہنسنا without laughter being completely silly and inane بہت ضروری ہے. خالی خلی ہنسنا بھی تو کوئی بات نہیں ہے نا. but if it مطلب ساتھ مل کے ہنسنا اس وقت ضروری ہے. مینٹین آور سینٹی. ایبسلیٹلی. اچھا ثانیہ ایک چیز بتائیں کہ بہت لوگوں نے پوچھا ہوگا یہ سوال مگر پھر بھی پوچھ لیتی ہوں کہ جب آپ اسٹیج کے لیے ایک پروڈکشن کرتی ہیں تو ان کیریکٹر آنے میں اور اس سے آئیڈینٹیفائی کرنے میں کتنا وقت اور کتنی محنت لگتی ہے, اور پھر آؤٹ آف کیریکٹر ہونے میں آفٹر دا پلے از اوور کتنی محنت لگتی ہے اور کیا انوالوڈ ہوتا ہے. ڈو یو ایکچولی بیکم دا کیریکٹر or is it more important to maintain a bit of distance from the character? I prefer not becoming the character, much to most people's disbelief. But I don't. I want to be able to think like the character, and I live with my character, but as a second person. I don't want to become the character because then I think it becomes too subjective and I'm not being able to see the character rationally. I like being able to switch between the subjective and the objective analysis of the character. But that's difficult. It's difficult because sometimes you get very involved. Her situation becomes yours and whether you like it or not, you start responding to a certain situation like yourself. And that is the moment you need to control. وہ وقت ذرا ٹرکی ہوتا ہے ایکٹر کے لیے. بٹ ادروائز آئی تھنک کیونکہ میں سمجھتی ہوں میں خوش نصیب ہوں اور ایکٹرس کے مقابلے میں کیونکہ میں اسپیسیفائڈ ٹیمز کے ساتھ کام کرتی ہوں, چاہے ٹیلی ویژن ہو یا تھیٹر ہو, اور یہ ارادی طور پہ کرتی ہوں میں کیونکہ مجھے اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ مجھے فوکس کرنے کے لیے اور اپنی انرجیز کو پراپر یوٹیلائز کرنے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میرے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو اس کو میرے ساتھ اس کو چینلائز کر سکیں یا مجھے مدد کریں ایسا کرنے میں, اور میں بھی ان کی مدد کرنا, میں سپورٹ کرنا آئی وانٹ ٹو ریسیپروکیٹ اٹ. تو ایسے لوگ جو صرف کیریکٹر بن جانا چاہتے ہیں یا صرف پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ ہوں, میں ان کو شاید ریسیپروکیٹ اس طرح نہ کر پاؤں, اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک انہی لوگوں کے ساتھ کام کروں جن کے ساتھ میرا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اور کتھا مجھے وہ بہت اچھی اپرچونیٹی, سب ساتھی ہمارے, اور وہی مجھے کیریکٹر سے نکلنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہے اس کا رواج, لیکن جیسے کیریکٹرز کو اختیار کرنے کے لیے ورک شاپس ہوتی ہیں ایسے ہی ان کو چھوڑ دینے کے لیے بھی ورک شاپس ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایکٹر کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو لیٹ مائی کیریکٹر گو, اٹس ٹائم ٹو سیٹ ہر فری. سو بٹ آئی تھنک آئی ہیو گاٹن انٹو دیٹ ہیبٹ. آئی سیٹ مائی کیریکٹرز فری. آئی لائک ڈوئنگ دیٹ. they are individuals and they have their own lives and then I have my own life. And I know I romanticize my work a lot. I like that. سینسرشپ ایک ایسی چیز ہے جو بینگ اے بلاگر مجھے بلاگنگ کی طرف اس لیے بھی آیا کہ یعنی کہ لکھنے کے لیے ایڈیٹر کے تھرو آپ کا مٹیریل جاتا ہے تو وہ بعض وقت آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور نہیں کہہ پاتے. تھیٹر میں اور مین اسٹریم میڈیا میں سینسرشپ کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ یعنی کیا تھیٹر میں زیادہ کچھ کہہ سکتے ہیں یا کس طرح ڈفرینٹ ہے سینسرشپ اور کس طرح آپ اسے ڈیل کرتے ہیں؟ سینسرشپ تو دونوں جگہ ایک جیسی ہے. ٹیلی ویژن اب جب سے انڈیپینڈنٹ ہوا ہے, سو کالڈ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے,
تب سے وی آل نو اٹس ناٹ بٹ تو ان کے اپنے کچھ سینسرشپ اسٹینڈرڈس ہیں اور وہ ڈفر کرتے ہیں. کچھ جگہ پہ آپ کو زیادہ لبرل تھوڑی سی پالیسی ملے گی, کہیں زیادہ سیویئر ہے. لیکن تھیٹر میں یہ ہے کہ تھیٹر کی میں آپ کو ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. آئی تھنک منسٹری آف کلچر سے لینا پڑتا ہے, اور وہ آپ کا اسکرپٹ سینسر کرتے ہیں بفور اٹ کین بی پریزنٹیڈ. اور یہ انگریزوں کے زمانے کا بنایا ہوا رول ہے جو اب تک ہم پہ لاگو ہے, اور بہت ساری چیزوں کی طرح آپ کے پینل کوڈ کی طرح. اور انگلینڈ میں اب یہ لاگو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. میں نے سوچا پوچھ لوں. انگلینڈ میں تو بہت کچھ لاگو نہیں ہے. تو جب ہم اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں تو اب جو وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے نہیں؟ نہیں, اب تو جو وہ کر رہے ہیں ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. نہیں, یہ not in terms of those things. ہاں, کسی کے گھر میں بالکل نہیں گھسنا چاہیے اپنے بوٹ لے کے اور ڈنڈے لے کے, اور کسی کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جو وہ کر رہے ہیں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہاں, جو ان کی اچھی چیزیں, ہم بھی تو ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے, ہم سب سے پہلے بری چیزیں اخذ کر وہ ان سے وہ سیکھ لیتے ہیں اور اچھی چیزیں نہیں سیکھ پاتے. لیکن خیر چلو, لیکن تو یہ ایک پرابلم ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سینسرشپ آرٹسٹ کے اپنے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کس کے سامنے کیا چیز پریزنٹ کر رہا ہے, اس کو کیا زبان اختیار کرنی چاہیے, اس کی لمٹ کیا ہے, اور اگر وہ یہ چیز پریزنٹ کر رہا ہے تو کیا وہ کانشیسلی باؤنڈریز کو پش کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ صرف باؤنڈری کو ابیوز کر رہا ہے. یہ ایک از اٹ اے ریئیکشن ٹو دا باؤنڈری, the borders that you draw between permissible and non-permissible, یا وہ جان بوجھ کے اس حد کو پش کرنا چاہتا ہے, اس کو وسعت دینا چاہتا ہے. تو یہ آئی تھنک آرٹسٹ کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے, اور اس کے کام میں وہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کس انٹینشن سے یہ بات کی ہے. تو آئی تھنک بالکل ویسے ہی جیسے اس پلے میں جو دوست دیکھنے آئیں گے ان کو یہ آرگیومنٹ بھی نظر آئے گا کہ منٹو کو بہت سارے لوگ ہیں جو آبجیکشن کرتے ہیں جس کی لکھنے پہ, اور جو لوگ اس کو صحیح اسپرٹ میں سمجھ سکتے ہیں وہ, اور کچھ لوگ ہیں جو بغیر پڑھے ہوئے اس کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف سنا ہے, اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسے پڑھا ہے لیکن چونکہ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھ پا رہے, یا ان کی اپنی ذہنی حدود لمیٹڈ ہیں, تو وہ اس کو اس کے صرف فیس پہ سپرفیشلی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ٹیلی ویژن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں بھی مثلاً یہ کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گی تو میں بہت غصے میں یہ بھی کہہ دوں گی کہ یار وہ لوگ تو کچھ برا سا ورڈ ان کو ایسے ہیں, مگر جب میں ٹیلی ویژن پہ کہوں گی تو میں کہوں گی کہ نہیں, انہوں نے ان کا یہ بیہیویئر کافی نامناسب تھا. بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اننیسسریلی اوفینڈ یور ایئرز. وائی شوڈ آئی, مطلب میں آپ کی سماعت کو کیوں پلیوٹ کروں unnecessarily unless I must, you know. And Rabia is like, whatever that Urdu was. تو I look at it differently. مگر ہمارے ملک میں ایک تھوڑا سا پرابلم ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ اتنے ڈفرینٹ لیولس پہ کام ہو رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو کرٹیل کرنا تھوڑا مشکل ہے. مثلاً آئی تھنک اے لاٹ آف تھنگس بینگ ڈن آن اسٹیج آن ڈفرینٹ لیولس, وہ شاید سب کے لیے اپروپریٹ نہ ہو, تو ان کو ریٹ کرنا ضروری ہے. آپ ریٹ کر دیں کہ جی اس عمر سے زیادہ کے کم لوگ نہیں جا سکتے فار ایگزامپل وہ دیکھنے کے لیے, تو ٹھیک ہے. I mean, PG-15 type of stuff. And this applies for all kinds of work. Of course. مثلاً کچھ بہت اچھا لٹریچر ایسا ہو سکتا ہے جو ضروری نہیں ہے کہ ہر عمر کا آدمی ہضم کر سکے, سمجھ سکے. اس کی ابھی شاید ذہنی جو خد و خال ہے وہ ابھی بن رہی ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ شاید اس کو اس صحیح اسپرٹ میں نہ سمجھ سکے.
تو ہم اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس عمر میں, جیسے ہوتا ہے کہ جی اس ایج گروپ کی یہ ریڈنگ مٹیریل ہے, اس ایج گروپ کا یہ ریڈنگ مٹیریل ہے. اسی طرح سے بلاگنگ بھی ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ بلاگنگ میں سینسرشپ نہیں ہے. یو جسٹ ٹولڈ می دیٹ یو بلاک پیپل بیکاز یو ڈونٹ لائک واٹ دے آر سیئنگ, دیٹ سینسرشپ. اچھا, اردو اور انگریزی پلیز کی سینسرشپ کا جو فرق آپ پوچھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہے, کیونکہ انگریزی زبان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وہ ایک مخصوص آڈینس ہے, اس کے ناظرین مخصوص ہیں, تو وہ شاید اتنی سختی کے ساتھ سینسر نہیں کی جاتی, لیکن اردو اسکرپٹس کی جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ مجھے معلوم نہیں کہ مائک اس وقت آن تھا یا نہیں, لیکن میں یہ بات کری تھی کہ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ریجنل ڈائلیکٹس بولنے والی فیملیز تھیں اور جو ریجنل زبانیں بولنے والی فیملیز تھیں, وہ ان کے بچے اپنی مادری زبانیں نہیں بول رہے تھے کیونکہ وہ ان کو اردو سکھا رہی تھیں, اردو میں بات کرتی تھیں ان کے ساتھ, کیونکہ پڑھے لکھے ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آپ کو اردو آنی چاہیے. آئی تھنک دیٹس ناؤ شفٹڈ ٹو انگلش, کہ آپ اگر انگریزی نہیں بولتے تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. مطلب اتنی غلط, شدید غلط انگریزی بولتے ہیں, لیکن اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے تو بولنے کی کوشش کرتے ہیں. زبانیں سیکھنی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پوری دنیا کی زبان انگریزی بن چکی ہے کمیونیکیشن کی, اور زیادہ تعداد میں لوگ انگریزی بول رہے ہیں, ضرور سیکھنی چاہیے, لیکن اسے اپنی انا کا مسئلہ یا اپنی کوئی اس کو اپنا کمپلیکس نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ اپنی آئیڈینٹی میں پرائڈ نہیں لیں گے, ہماری پوری اوور آل ڈکلائن میں اس بات کا بہت رول ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی میں کوئی فخر محسوس نہیں کرتے ہیں. اب ہم اپنی زبان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے میں, اس کے ساتھ جڑنے میں کوئی فخر محسوس نہیں کرتے. مطلب میرا سر تن جانا چاہیے جب میں کہوں پاکستان, اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے, زبانیں بھی آ جاتی ہیں, اور میری سب زبانیں آ جاتی ہیں. مطلب سندھی بھی میری زبان ہے, پنجابی بھی میری زبان ہے, پشتو بھی میری زبان ہے, بلوچی, اپنے تمام ڈائلیکٹس کے ساتھ یہ زبانیں ہماری ہیں, اور ہمیں ان کو اتنے ہی پیار سے اون کرنا چاہیے. ہاں, یہ صحیح ہے کہ ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہے, اور وہ اردو ہے. اس کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی بن گئی ہے, انفرادیت بن گئی ہے, وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی زبان بن گئی ہے, اس کا ادب لٹریچر بہت بڑا ہے. جب تک آپ اس میں فخر محسوس نہیں کریں گے, کچھ حصہ آپ کی آئیڈینٹی کا رہ جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ حصہ ہے ایک بہت بڑے آئیڈینٹی لاس کا. اب اتنی ساری گفتگو میں نے کتنی انگریزی بولی ہے, اور ایک جملے میں نے بہت انگریزی کے الفاظ استعمال کیے ہیں, کیونکہ اب انگلش بولی جانے لگی ہے. یہ تمام الفاظ میں اردو میں بھی استعمال کر سکتی ہوں, لیکن اس سے سما خراشی ہوگی اور شاید رابعہ کو سمجھ میں بھی نہ, اور رابعہ کو شاید سمجھ نہ آئے. خیر, سما خراشی تو اس وقت ہوگی بالکل خاموشی میں کوئی بہت ایسی بات کرتی ہوں. لیکن مگر یو سی کہ اردو, اور میں اتنی مشکل اردو نہیں بولتی. اگر آپ میرے والد صاحب سے پوچھیں تو وہ ہر وقت اس کے اندر نقص نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کہا, یہ غلط, شعر غلط پڑھتی ہو, کچھ پتہ نہیں ہے, پڑھا کرو. کیونکہ لیکن اب میرے والدین کی جو نسل تھی, اس میں مثلاً میرے والد صاحب کی انگریزی اتنی اچھی ہے کہ انہوں نے کارل سیگن کی کاسموس اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, مگر وہ کبھی نہ انہوں نے زندگی میں انگریزی بولی, نہ انہوں نے اپنا تلفظ ٹھیک کرنے کی کوشش کی. وہ ایک پرانی دلی کے ایک سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے طالب علم ہیں, اور وہ اپنی آئیڈینٹی میں فخر محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے شاید گفتگو کرنے کے لیے, اپنا نقطہ نظر پہنچانے کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہے, اور وہ انگریزی ہے, اور اتنی مجھے آتی ہے. لیکن جتنی میں انگریزی جانتا ہوں اتنی انگریزی تو یہ بچے جانتے نہیں ہیں. تو انگریزی جاننا اور انگریزی بولنے میں بھی فرق ہے. تو کیا آپ صرف انگریزی بولتے ہیں؟ کیا یہ سب بچے انگریزی جانتے بھی ہیں؟ جو انگریزی یہ بولتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں وہ سڑکیلی زبان ہے, تو سڑکیلی انگریزی بولتے ہیں, اس میں کیا پرائڈ لینا ہے؟ تو یو ڈونٹ نو دا لینگویج ایکچولی. تو ایک بات تو یہ ہے, پلس یہ کہ یہ ایکوائرڈ آئیڈینٹی کچھ دن تو چلے گی, مگر اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی اپنی کچھ سالڈ چیزوں. اور اینڈ آئی نو سم پیپل جو بہت انگریزی اسکولوں کے سو کالڈ پڑھے ہوئے ہیں, اور نہیں ان کی اردو اچھی تھی, اور انہوں نے اپنی اردو امپروو کی ہے. تو آئی تھنک اٹس پارٹ آف اے بگر لاس آف آئیڈینٹی.
And I don't think it's a very good attitude, but And not only that, other than a loss of identity, بہت سی چیزیں جو مزے کی ہیں, جو اپنے کلچر, اپنی شاعری ہے, اپنے جو لٹریچر ہے, وہ آپ مس کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو آتی نہیں اپنی زبان. بالکل بالکل. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ کو اپنی زبان ٹھیک سے نہیں آتی نا, تو آپ دنیا کی کوئی زبان نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ آپ کا ایکچولی جو آپ کی جو زندگی کے پہلے 5 سال ہیں, اگر اس میں ایکسپریشن ڈیولپ نہیں ہوا ہے تو آپ کوئی بھی اور زبان دنیا کی نہیں سیکھ سکتے. زبان آپ اس وقت بہت اچھی بولیں گے یا اچھی بولیں گے یا بولیں گے جب آپ کے پاس ایکسپریشن ہوگا, کچھ کہنا ہوگا, تو یو نو. تو اور ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ حالانکہ میں بہت انگریزی اپنی طرف سے جھاڑتی ہوں, لیکن میں سوچتی اردو میں ہوں, اور ہم میں سے بہت سارے لوگ انگریزی ترجمہ کر کے بولتے ہیں, سوچتے اردو میں ہیں اور بولتے انگریزی میں ہیں, لیکن ترجمہ کر کے بول رہے ہوتے ہیں. تو جس میں کوئی حرج نہیں ہے, میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے, ایز لانگ ایز سینٹینس فارمیشن آپ ٹھیک کر لیں, اس لیے کہ گرامر مختلف ہوتا ہے اردو کا اور انگریزی. بالکل ڈائریکٹ ٹرانسلیشن نہ کریں. ہاں شی از انڈرسٹینڈنگ دا ونڈو نہ کریں تو ٹھیک ہے. ایک کوشچن ہے, کیونکہ ہم لوگ سب یہاں پہ بلاگرس بیٹھے ہیں, ٹیکنالوجی کی بھی کچھ باتیں ہو چکی ہیں آف ٹائم, تو اور میں لائف بلاگر ہوں, تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ تھیٹر جانے کا رواج اب تو خیر پھر بھی کمپیریٹیولی بڑھ رہا ہے, لیکن ابھی بھی اتنے لوگ میرے خیال میں اس طرف نہیں آ رہے ہیں. تو اس کو انکریج کرنے کے لیے فار ایگزامپل ایک تو یہ ہے طریقہ کہ ہم لوگ بلاگ کریں گے, ہمارے بلاگس لوگ آ کے پڑھیں گے, ہمارے ایٹ لیسٹ ہماری جنریشن کی یا جو بلاگرس ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گے کہ وہ آئیں تھیٹر میں. اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر میں آپ اٹینڈ کرنے آتی ہوں آپ کا تھیٹر, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں لائیو اسٹریمنگ کروں پلے کی؟ پہلے آپ سمجھا دیں کہ لائیو اسٹریمنگ کیا ہوتی ہے. اوکے, no, not only that, video also. کہ آن لائن اسی وقت جو ہے وہ جس طرح سے پلے ہو رہا ہے وہ لوگ ویب سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, از اٹ پاسبل؟ اگر یہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو میں کہتی ضرور کرو, اگر تھیٹر ہے تو نہیں کرو. اگین وہی والی بات کہ اپروپریٹ کیا ہے اور وین یو چوز ٹو ڈو واٹ, کیونکہ اگر ہر چیز آن لائن دیکھ سکتے ہو تو تمہارا بلاگر سنیما میں نہیں, وہ تھیٹر میں نہیں آئے گا, جس کا مطلب ہے کہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ مس ہو جائے گا اور اس کا وہ ایموشنل ایکسپیرئنس نہیں ہو پائے گا جو کہ اس کو وہاں فزیکل پریزنس کے ساتھ ہوگا. دوسری بات یہ کہ ڈسپائٹ آل دس ٹیکنالوجیکل وش واش اینڈ آل دیٹ, مگر no I'm not insulting you, it's just beyond me, that's the thing. But the thing is کہ انسانی ارتقاء میں نا بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. مثلاً ایک پلے کا ایڈورٹیزمنٹ میں نے دیکھا, اشتہار میں نے دیکھا, میں نے اپنی فیملی سے ڈسکس کیا, یار یہ پلے چل رہا ہے, چل کے دیکھنا ہے یار, 700 روپے کا ٹکٹ ہے. اچھا دیکھو نہیں سب تو نہیں جا سکیں گے تو 3 جائیں یا 4 جائیں یا اس کو بھی بلا لو. ہاں نہیں یار صرف 700 روپے کا ٹکٹ ہے, چلو آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. اور آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ جائیں گے اور یہ پلے دیکھیں گے. آپ سب اٹھے, آپ نے ایفرٹ کیا, آپ ایک جگہ ملے, آپ سب دوست یا فیملی, آپ گاڑی میں بیٹھے, آپ وہاں پہنچے, آپ جلدی پہنچے کہ 8:30 سے اگر لیٹ ہو گیا تو بھائی اندر نہیں جانے دیں گے, فرسٹ ایکٹ مس ہو جائے گا, پھر تو انٹرول میں جا پاؤں گا. آپ وہاں پر نا لک دس ایکٹیویٹی, دس از امپورٹنٹ. اور اگر یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی نا تو یورپ اور جاپان اور چائنا اور امریکہ اور جرمنی اینڈ فرانس جو آپ سے ٹیکنالوجیکلی کوئی کروڑ سال آگے ہیں, سم لائٹ ایئرس شاید, ایٹیٹیوڈ وائز ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل اینڈ آل دیٹ, وہاں سے شاید یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن نہیں ہوئی, کیونکہ یہ پروسیسز انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں. جو ڈسیزن میں لیتی ہوں نا, جیسے ٹیلی ویژن کا کیا پرابلم ہے, اٹس انوالنٹری ویوئنگ نا, چل رہا ہے جو بھی آ رہا ہے, میرے پاس تو ٹائم ہے, کرنے کو بھی اب کچھ نہیں ہے, بس وہ جو میرے منہ پہ پھینکے جا رہا ہے میں دیکھے جا رہی ہوں.
اور اگر مجھے بوریت ہوئی تو میں نے دوسرا چینل چینج کر لیا, اب وہ میرے منہ پہ جو پھینکے جا رہے ہیں میں دیکھ. تو میرے پاس ایون تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمارے پاس بڑی چوائس ہے, بٹ ایکچولی میرے پاس چوائس نہیں ہے, کیونکہ وہ چینلز آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. موسٹ آف دا چینلز آر پریزنٹنگ دا سیم تھنگ آل اوور دا ورلڈ, آل اوور دا ورلڈ. اگر آپ انگریزی کے چینلس پہ جائیں گے تو وہ بھی آلموسٹ سملر چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی آپ کے پاس بہت زیادہ چوائس نہیں ہے. چوائس اس وقت ہوگی جب آپ ڈیسائڈ کریں گے کہ مجھے یہ چیز دیکھنے کے لیے جانا ہے. جیسے سنیما جا کر دیکھنے میں صرف یہ نہیں کہ بڑے پردے پہ آپ ایک چیز دیکھیں گے, اگین دا سیم پروسیس. آئی چوز ٹو واچ a Shah Rukh Khan film, or I choose to watch an Amitabh Bachchan film, or I choose to watch a Peter O'Toole film. I go there, I decide, it's my decision. So I am also participating in the process and development of the general expression of the culture, کہ میں کس چیز کو انڈورس کر رہا ہوں. جب آڈینس اٹھ کے جاتی ہے نا, فار ایگزامپل خدا کے لیے ریلیز ہوئی تھی, اگر آپ اس کو آن دا فیس دیکھیں تو وہ ایک ایسی فلم تھی جو شاید کوئی بھی نہ دیکھنے جاتا سنیما میں, لیکن لوگوں نے اس کو سنیما میں کامیاب بنایا ہے, کم سے کم اربن ایریاز میں. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جا کے دیکھیں گے وہ فلم, اور انہوں نے انڈورس کیا کہ اگر ایسی فلمیں بنیں گی تو ہم دیکھیں گے, ہے نا. وہ اب ہماری اور جو بھی وہ کچھ معاشی مجبوریاں ہیں جو مزید اس طرح کی فلمیں نہیں بن رہی یا نہیں بن سکتی, لیکن لوگوں نے اس فلم کو انڈورس کیا تھا. تو یہاں صارف کا کردار بھی آتا ہے. مثلاً یہ سمپل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے نا, کہ اگر کوئی اچھی کوالٹی کی چیز آپ کو مل رہی ہے اور آپ اسے زیادہ خرید رہے ہیں تو وہ زیادہ سپلائی ہونے لگے گی. اگر آپ اچھی چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے اور وہی کھائے جا رہے ہیں جو آپ کو مل رہا ہے, آپ جا کے چیک ہی نہیں کر رہے کہ بھائی اس سے بہتر کوالٹی کی کوئی چیز مل رہی ہے یا نہیں, تو پھر آپ بنانے والے کو تو بلیم نہیں کر سکتے. اس کو تو پتا آپ بیوقوف ہیں, آپ چیک ہی نہیں کریں گے, تو وہ آپ کو وہی گندا مندہ سامان بیچتا رہے گا. No, I'm just summarizing, I guess, the same thing کہ وہ تھیٹر از این ایکسپیرینس, ٹھیک ہے نا. وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, کہیں آپ کو بھی کسی تھیٹر کی ویڈیو جیسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ملتی یا لائیو کبھی ٹیلی کاسٹ, لیکن بیکاز وہ ایک ایکسپیرینس انلیس یو آر سٹنگ دیئر, یو فیل دا اکوسٹکس, یو فیل دا انوائرمنٹ, یو فیل دا ایکسپریشنز اینڈ یو ریئیکٹ ٹو اٹ. اس کے علاوہ آپ یو کانٹ ایکسپیرینس دیٹ, اینڈ ہینس اس کی کہیں ویڈیوز نہیں ملتے, یا اٹس آلویز اے لائیو. اس میں فلمیں بنتی ہیں, جیسے ساؤنڈ آف میوزک کی فلم آپ کو ملتی ہے, پگملین کی فلم آپ کو ملتی ہے, مائی فیئر لیڈی, بہت تھیٹر کی پلیس, ایجوکیٹنگ ریٹا بھی پہ بھی فلم ہے. تو آپ کو بہت کچھ فلمز ملیں گی آپ کو, بٹ دے ول بی میڈ سیپریٹلی لائک فلمز ہیں, اینڈ ناٹ جیسے ہم نے اپنے پلے کے لیے ہم نے اپنا پلے کیا تھا کیا کھویا کیا پایا, اس کی ہم نے ٹیلی فلم بھی بنائی. اور ہمارا پلے ہے بالکنی, ہوپ فلی اس کی بھی ہم ٹیلی فلم سوچتے ہیں کہ بنائیں گے. وہ تھوڑا سا سیویئر ہے, اس لیے ہم نے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا ہے, لیکن ہمارا پلے تھا وہ اوریجنل تھی, شاہد کی اسکرپٹ جو چھپی ہے انگریزی ٹرانسلیشن میں امریکہ میں. راجر ایلس ایک پروفیسر ہیں تھیٹر کے, انہوں نے ایک کمپائل کیے پلیز فرام آل اوور دا ورلڈ. انہوں نے انوائٹ کیے تھے اسکرپٹس, اور اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کیے, تو پاکستان بلکہ ایشیا سے وہ اسکرپٹ سلیکٹ ہوا تھا. And that compilation is called, I think, Selected Plays for Young Audiences. اور وہاں باہر جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرتے بھی ہیں ان پلیز کو پرفارم, اور بالکنی بھی انگریزی میں ہوا ہے, تو وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ. سو اچھا, like you were talking about people not coming to watch the play, کم لوگ آ رہے ہیں and everything, like with respect to us bloggers, ہم لکھتے ہیں پلیس کے بارے میں ڈفرینٹ, بٹ اگر لائک تھیٹر سنس یو ان دا تھیٹر, اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کریں, لائک گیو اس اے لٹل ٹیزر این انسائٹ لائک یو جسٹ ڈیڈ, سو مے بی وی کین گیٹ مور پیپل ٹو کم آن یور. ایک چیز ہاں بالکل صحیح ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اب لوگ کم آ رہے ہیں. آئی تھنک اب تو تھیٹر دیکھنے لوگ کافی آ رہے ہیں, لیکن اور لوگوں کو آنا چاہیے. اس لیے صرف میرا تھیٹر نہیں, کسی طرح کا بھی تھیٹر, بہت سارے تھیٹرز اس وقت ہو رہے ہیں اور بیک ٹو بیک ہوئے ہیں اس مہینے. تو ویری پراؤڈ اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ بھائی اتنا تھیٹر, واہ. You work for not just me, I mean میں تو ابھی بہت ان لوگوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوں, but people like Shima Kirmani and people like Ajoka Theatre and people like Dastak جنہوں نے اب کرنا چھوڑ دیا ہے تھیٹر. ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے, وہ
یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنا تھیٹر ہو کہ ہم کمپیٹ کر رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, اور لوگ کہیں نہیں اجوکا کا پلے زیادہ اچھا تھا, یا لوگ کہیں نہیں تحریک انصمام کا پلے زیادہ اچھا تھا, وہ کہیں نہیں یار مجھے تو کتھا کا اچھا لگا تھا. تو آئی تھنک دیٹ از اے بریلینٹ یو نو, کراچی ڈرامہ سرکل انگریزی میں پلیز کر رہا ہے, ایک شکاگو بھی ہو رہا ہے, تو ساتھ نمرا بچا کی پرفارمنس بھی ہو رہی ہے, تو ساتھ نیپا کی پرفارمنسز بھی ہو رہی ہیں, ساتھ ڈانس کا فیسٹیول بھی چل رہا ہے, تو گورنمنٹ اپنا کوئی اسٹیٹ کلچرل ایونٹ بھی کر رہی ہے. It's brilliant. It's brilliant. And اللہ میاں نظر بد سے بچائے. I hope it continues اور لوگ تھکے نہیں اور اسی طرح کام کریں. تو اچھا سنیا, بفور وی ریپ اپ ایک بار پھر بتائیں کہ یہ کب ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, کہاں سے ٹکٹ مل سکتے ہیں؟ Absolutely. کھیل کا نام ہے میں اداکارہ بنوں گی, اور یہ کھیلا جائے گا آرٹس کاؤنسل میں 6 جون سے 9 جون تک, ہفتہ اتوار پیر منگل, اور اس کے اوقات ہیں 8:30 بجے سے 11 بجے تک, اور آپ ٹکٹس حاصل کر سکتے ہیں آغاز سپر مارکیٹ سے یا آرٹس کاؤنسل سے, اور دا فورم میں رین ٹری اسپا سے. رین ٹری, اس کو میں ہمیشہ ٹرین ٹری کیوں کہتی ہوں, میں نے بھی ٹرین ٹری سنا. رین ٹری اس لیے کہ وہ ہاں شاید, اینڈ رین ٹری اسپا ایٹ دا فورم, وہاں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اور امید ہے کہ آپ اس کھیل پہ تشریف لائیں گے, آپ کو اچھا لگے گا, اور وہاں باہر آپ کو اپنا رسپانس دینے کے لیے ہم تو کاغذ پینسل والے لوگ ہیں, تو اگر آپ ہمیں کاغذ پینسل کے ساتھ ہی اپنے کامنٹس دے دیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے, ورنہ بلاگز تو ہیں ہی. بلاگ پر دیں تو آپ لوگ, اگر ہم لوگ اس پلے کے ریویوز اپنے بلاگس پہ رکھیں تو بھی میرے خیال میں آپ لوگ اگر پڑھیں گے ضرور. ضرور. Thank you so much, Sania, for being here, Shahzad, and my entire interview panel, Faria, Sana, and Jamal. So a unique episode of In the Line of Wire, but certainly a very interesting and educating one. And I hope all of you will go to the Arts Council from the 6th to the 9th and watch this play. I will certainly try and do that. This is Jahara signing off from another episode of In the Line of Wire.